मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम साहब, मोहतरम मौलाना कासिम साहब, इस मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी, मेरे अहले तौहीद भाइयों, मोहतरम भाई उमर सिद्दीक साहब जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने की हमें सहूलत फराहम की, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में उनको कदम कदम पर सहूलतें फराहम फरमाए। मेरी मुस्लिम माओ, बहनों, बेटियों, अज़ीज़ तलबा, मुझे हुक्म मिला है कि तरबियत करनी है, और जब से हुक्म मिला है मैं जब से परेशान हूँ कि किस चीज़ की तरबियत करनी है, ये नहीं बताया। क्या तरबियत करनी है, किस पहलू से करनी है, किस ज़ाविये से करनी है, किस फील्ड में करनी है, बहरहाल उसका मैं यही मफ़हूम समझा हूँ कि तरबियत का दूसरा मतलब इस्लाह है, और वो किसी भी पहलू पे इस्लाह की जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि हम जहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ है यहीं से तरबियत और इस्लाह का आगाज कर देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी इदारे की ये जिम्मेदारी होती है कि जब आने से पहले सुने, और अगर उसमें कोई कमी कोताही है तो उसको तैयार करें। अगर आपने पहली निशिस्त में किसी ऐसे बच्चे को खड़ा कर दिया जो अपनी मुकर्ररा गुफ्तगू या मुतअय्यन गुफ्तगू वो सही मानों में नहीं कर पाया, इससे दूसरे बच्चों के भी हौसले पस्त होते हैं। दूसरा कोई भी हिम्मत नहीं करेगा, और उसका तो हौसला पस्त होगा ही होगा, दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये तरबियती कमी है जो मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी असातिज़ा की है, या उन जिम्मेदारों की है जो बच्चों को तैयार करते हैं। तो फिर वो अच्छी तरह तैयार करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। देखिए, हम भी कोई माँ के पेट से खतीब पैदा नहीं हुए। हम भी डरते थे, झिझकते थे। मदरसे में जब पढ़ते थे, जुमरात को एक इस्लाहुल बयान के नाम से जुमरात वाले दिन रात को दर्स हुआ करता था मगरिब के बाद, जिसमें तुलबा उनकी बारियां बंधी हुई होती थी कि इस जुमरात को फुला फुला तालिब इल्म 5 मिनट की गुफ्तगू करेगा या 2 मिनट की, या टाइम नहीं होता था, ये होता था ये एक हदीस सुनाएगा, या ये होता था ये एक आयत का तर्जुमा सुनाएगा। ये बिल्कुल आसान लेवल पर। अब वो अगर हाफिज है, आयत उसको जुबानी याद है, बस ये बता दिया कि आपने बेटा इस आयत का तर्जुमा सुनाना है। तर्जुमा उसने कुरान से देखकर याद कर लेना है, या उस्ताद ने अपने अल्फाज में लिखवा के उसे याद करा देना है। और वो बिल्कुल ऐसे जैसे हाफिज तरावी पढ़ाता है ना, कि फिर उसको सोचने की समझने की जरूरत नहीं होती, बस चल सोचा। बस ये अंदाज उसको समझा दिया जाता कि जी थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ना है, ऐसे न लगे कि तू किताब सुना रहा है, ऐसे न लगे कि तूने कोई बात रटी हुई है। तो ये तरबियत के हिस्से होते हैं। तो फिर हम उस वक्त यकीन मानिए हमारी कोशिश होती थी कि जब उस्ताद जी उठ के चले जाएं, हमारी बारी फिर आए, क्योंकि उस्ताद पूरा टाइम में नहीं बैठते थे। जो बड़े उस्ताद थे हमारे, मौलाना सुल्तान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालपुर पीर के जो मुहद्दिस थे, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत फरमाए, तो वो जब तक बैठे रहते थे हमारे दिल में ही एक डर होता था कि उस्ताद जी चले जाएं, हमारी बारी बाद में है। और अब यकीन मानिए जितना अब आपका मजमा है ना, इतना मजमा अब हम कहीं देखते हैं अपने जलसे में, उसमें तो दिल हमारा बुझ सा जाता है कि यार हम कराची से लाहौर तक आए हैं और लाहौर में इतने लोग बैठे हैं, नमाज में भी इससे ज़्यादा थे, और एसी चलाए। मैंने कहा कि अगर आप एसी तेज करोगे तो बाबे सारे निकल जाएंगे, और वही हुआ।
باب سارے ہی لکھے گئے، کافی بچے ہیں۔ تو بہرحال اب یعنی الحمدللہ اب اللہ رب العالمین نے وہ ملکہ دے دیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جب چاہتے تھے کہ بندے تھوڑے ہوں تاکہ اگر ہماری کوئی غلطی آئے بھی تو تھوڑے لوگوں کو پتہ چلے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمت توفیق دے دی ہے کہ اب ہم جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو دل میں ایسا شوق ہوتا ہے کہ ایسے جب نظر اٹھائیں تو جہاں تک نگاہ جا رہی ہو لوگ ہی لوگ ہو، مجمع ہی مجمع۔ انشاءاللہ ہر بچے کو اسی طرح سوچنا چاہیے، ہر بچے کو اسی طرح سوچنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اور اساتذہ کو خاص طور پر اس فیلڈ میں توجہ دینی چاہیے، تو یہ گاڑی انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے۔ باقی معاملات ہیں بچپن سے لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ عمر کے ایسے مدارج ہیں کہ انسان ساری زندگی قبر تک سیکھتا ہی رہتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے۔ بہت سارے اساتذہ طلباء سے سیکھتے ہیں، طلباء سے سیکھتے ہیں، اور اگر چھوٹے طالب علم جیسے بالکل بچپن میں، اور ان کو پھر اگر اس طرح علامہ فلاں، مفتی فلاں، اس طرح کے القابات طلباء میں آنا شروع ہو جائیں، وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ تو مجھے مفتی کہتے ہیں، لوگ تو مجھے علامہ کہتے ہیں، اب اگر میں پڑھنے بیٹھوں گا تو لوگ تو سمجھیں گے یار یہ تو مفتی اور علامہ ابھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ شرم کے مارے کسی بڑے استاد سے مسئلہ نہیں پوچھتا، اگر اس کو کوئی مسئلے میں سمجھنے میں دقت ہے تو وہ مسئلہ نہیں پوچھتا، وہ یہ سوچتا ہے میں مسئلہ پوچھوں گا لوگ سمجھیں گے یار ہم تو اس کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے، یہ تو خود دوسروں سے پوچھتا پھر رہا ہے۔ تو چھوٹی جو عمر کے طالب علم ہوتے ہیں انہیں اپنے ناموں کے ساتھ اس طرح کے القابات بھی نہیں لگنے دینے چاہیے جو ان کی تعلیم اور تربیت کے درمیان رکاوٹ بنے، جو ان کی تعلیم کے درمیان رکاوٹ بنے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں پہلی دفعہ آپ کے پنجاب کا ایک لڑکا ہے، یزدانی کہلاتا ہے، ابو بکر یزدانی، سنا ہے نام آپ نے؟ جناح کیپ ٹوپی لگائی، چھوٹا سا قد اور ٹوپی اس سے بھی بڑی، تقریر کا ایک تقریر تھی، بہرحال وہ غالباً شان صحابہ پہ، ہاتھ بھی یزدانی صاحب کی طرح ایسا رہتا تھا اور ایسے کرتا رہتا تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا بازو تھکتا بھی نہیں۔ وہ کراچی میں ایک جگہ پروگرام میں میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا بیٹا کہاں پڑھے ہو؟ بولے نہیں پڑھا تو نہیں ہوں، میں نے تقریریں یاد کی ہیں کس کیسوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، شروع میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیٹا پڑھنا تو آپ کو پڑے گا، چکی خالی تو نہیں چل سکتی نا، آٹا تو ایسے نہیں نکلے گا، چکی جب چلتی ہے دانا ڈالیں گے تو آٹا نکلے گا نا، خالی چکی سے تو آٹا نہیں نکلتا ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، ابھی آپ کی عمر بھی پڑھنے کی ہے، اور ابھی سے جب آپ کو بڑے اشتہاروں میں بڑے ان کے نام لکھے گئے، بڑے نام لکھے گئے، ابو بکر یزدانی، فلانا شہزادہ ہے، فلانا شہزادہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ یہی ہوا۔ اب آپ کو کسی اشتہار میں وہ نام نظر نہیں آئے، اور یہ اس کو مارا ہے کس نے؟ معاشرے نے۔ اس کی عمر وہ چڑھنے کی نہیں تھی، لیکن آپ نے اتنا چڑھا دیا، اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ ایک ہی چیز زیادہ عرصے تک نہیں چلتی۔ اگر میں ایک تقریر رٹ لوں، چلو سعودیہ میں جا کر لوں، اور اب مصیبت یہ ہے کہیں بھی جا کے کرو نا، میں سوچوں میں لاہور میں یہ تقریر کر رہا ہوں، چلو اب کراچی جاؤں گا تو بڑا فاصلہ ہے،
مجھ سے پہلے یہ تقریر وہاں پہنچی ہوتی. مولوی کو پتہ نہیں ہوتا, وہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے ارے یہ تو وہی تقریر کہہ رہا جو پرسوں لاہور میں نہیں کر رہا تھا, وہی تقریر کہہ رہا. لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی, توجہ ہی ہٹ جاتی, اور لوگوں کی توجہ ہٹی, خطیب صفر. خطیب کو توجہ چاہیے, اور توجہ جب آپ دیں گے جب میں آپ کو کچھ دوں گا. جب تک میں آپ کو کوئی چیز دوں گا نہیں کہ آپ جلسے سے اٹھ کر جب جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو کچھ ملا ہے. گھنٹہ بھر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہو کچھ ملا ہے. اگر میں آپ کو لطیفے, قصے, کہانیاں اور مسخرہ پن اور یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں تو تقریر کے بعد لوگ کہتے ہیں مزہ تو بڑا آیا پر سمجھ کچھ نہیں ہے. مزہ بڑا ہے. آپ یہاں مزے کے لیے نہیں آتے. دین مزہ لینے کا نام نہیں ہے. دین تو ایک تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دی. تھوڑا سا پانی رکھوا دیجیے. اللہ کے حبیب نے صحابہ کی ایسی تربیت کی, ایسی تربیت کی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں کامل. اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیاں عطا کی, اور ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ میں جو چاہوں وہی بن جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. ہاں انسان محنت ضرور کرے, اللہ محنت کا پھل دیتا ہے, لیکن ہر صحابی ہر فن میں ماہر نہیں تھا. عربی کا ایک مقولہ ہے لکل فن رجال, کہ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بندے پیدا کیے. اب جون جولائی کی تپتی دھوپ میں, مجھے پنجاب کا تو پتہ نہیں, کراچی میں دیکھتا ہوں پٹھان قوم انتہائی محنتی. جون جولائی کی تپتی دھوپ میں جبکہ ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھی پسینے میں ہوتے ہیں, وہ دھوپ میں کھڑا ہوا کدال لے کر سڑکوں پہ گڈھے کھود کے کھدائیاں کر رہا ہے. اب اس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا. میرے والا کام وہ نہیں کر سکتا. اس حالانکہ یہ آسان ہے, اے سی میں بیٹھا ہوں, پنکھا چل رہا ہے, صوفے پہ بیٹھا ہوں, صرف بول ہی تو رہا ہوں, اور اس کا کام میں نہیں کر سکتا. اللہ نے ہر کام کے لیے الگ بندے پیدا کیے. اچھا اسی طرح علماء میں بھی کوئی فقہ کا ماہر ہے, کوئی حدیث پڑھانے کا ماہر ہے, کوئی تفسیر پڑھانے کا ماہر ہے, اسے شیخ القرآن دنیا کہتی ہے, کسی کو شیخ الحدیث کہتی ہے. کوئی مسائل علم الرجال کا ماہر ہے, کون سا راوی ضعیف ہے, کون سا صحیح ہے, کس کا حافظہ کمزور تھا, کون کذاب تھا, کون جھوٹا تھا, اس کو سارا ہی. جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ یا ہمارے زبیر علی زئی رحمہ اللہ, اللہ انہیں گلی کی رحمت فرمائے, ان کا ایک الگ فیلڈ تھا. تو یہ سب محنت سے اللہ دیتا ہے, لیکن محنت آپ کو کرنی پڑی. محنت آپ کو کرنی پڑی. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان سے بہت ایک کام لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان سے بہت کام لیا اور عمدہ کام. وہ کام کیا ہے؟ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. اصحاب صفہ میں بھی وہ شامل ہے, آپ کا درس سنتا ہے, آپ کے ارشادات کو یاد کرتا ہے, اور وہ یہ اب اس نے اپنا اس کو فیلڈ بنا دیا. اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے کچھ سنتا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتا ہوں. اب پریشان ہو کر اپنی پریشانی اللہ کے رسول سے شیئر کر رہا ہے. آپ سے کچھ سنتا ہوں اور یاد کر رکھتا ہوں, لیکن کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی جھولی پھیلا. ابو ہریرہ نے ایسے قمیض کا دامن پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں چلو بھرے 3,
ایسے چلو بھر کے اس کی جھولی میں ڈالے، بظاہر کچھ نہیں، نہ وہ چاول ہے، نہ وہ چینی ہے، نہ وہ آٹا ہے، نہ کھجورے ہیں، کچھ نہیں، ایسے چلو بھرے اور اس کے دامن میں ڈالے، چلو بھرے اس کے دامن میں ڈالے، 3 دفعہ کی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو سمیٹو اور ایسے سینے سے لگائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن کو سمیٹا اور سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور میری زندگی کا آخری دن، مجھے نہیں یاد کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے میں نے کچھ سنا ہو اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل گیا کبھی بھی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں چونکہ ان کا کوئی ہمیں وجود نظر نہیں آتا، آپ جو مانگ رہے ہیں اور دینے والا جو دے رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے لوگ اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ دعا بھی ایسے مرے ہوئے ہاتھوں سے، کوئی یوں کیے بیٹھا ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، اور کوئی یوں کیے ہوئے ہے، حالانکہ چیز جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ جب دے گا تو آپ ہاتھ یوں رکھے فقیروں کی طرح، یہ سمجھیں کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ کوئی ٹھوس چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے، آپ ہاتھ ایسے کریں کہ نیچے سے گرنے نہ پائے۔ ابو ہریرہ نے جھولی پھیلائی اور جھولی میں تو سوراخ نہیں تھے نا، آپ ایسے ہاتھ کریں کہ وہ چیز نیچے، آپ سمجھیں کہ جیسے یہ چینی ہے، اب آپ چینی کو ایسے تو نہیں لیں گے نا، یقیناً آپ ہاتھ دونوں ایسے ملائیں گے کہ ذرا سا بھی جھری دونوں ہاتھوں کے بیچ میں نہ ہو، پھر اب یوں مانگیں گے اور مانگنے کے بعد جب مولوی صاحب منہ پہ ہاتھ پھیریں گے وہ ایسے کر کے چلیں گے، وہ جو تھوڑا بہت ہاتھوں پہ لگا تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلیں گے، پلے کچھ بھی نہیں باندھا، پلے کچھ بھی نہیں باندھا۔ اللہ کے ولی، یہ دعا جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، جس کو ہتھیار قرار دیا، جس دعا کو اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ ہتھیار کیسے؟ آپ یقین مانیے ایک غار کے اندر 3 بنی اسرائیل کے لوگ جا کر کے بارش سے پناہ لینے کے لیے، مسلم کی حدیث ہے، چھپے اور پانی کے زور سے بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے لڑکی اور آ کر کے غار کے منہ پہ بند، یہ اندر بند ہو، بندہ کوئی نہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہے، کوئی سننے والا نہیں، اور وہ چٹان اتنی وزنی ہے کہ تینوں مل کر اس کو دھکے دیتے ہیں، ہٹنا تو دور کی بات، وہ ہلتی بھی نہیں۔ اب تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب موت یقینی، کیونکہ ہم چیخ و پکار کریں بھی تو ایک تو باہر آبادی نہیں ہے، پھر آواز ہماری باہر نکل بھی نہیں سکتی۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی والی گاڑی ہو، شیشے آپ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں تو باہر سے کوئی بات کرتا ہے آپ کو سنائی نہیں دیتا، حالانکہ شیشہ 1 سوت 1.5 سوت موٹا ہوتا ہے، آپ کو سنائی نہیں دیتا، پھر آپ سننے کے لیے شیشہ تھوڑا نیچے کرتے تو آواز اندر آتی۔ اب وہ تو اتنی بڑی چٹان ہے، غار کے دہانے پر بند ہو گئی۔ آخر تینوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی عمل اگر ہم میں سے کسی نے صرف اللہ کے لیے کیا اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو، تو آج اللہ کے سامنے اس عمل کا وسیلہ پیش کرو اور اللہ کو بتاؤ کہ ہم نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے تیری جناب میں یہ میرا عمل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا۔ چنانچہ تینوں نے، ایک نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک مزدور ہائر کیا، 10 روپے مزدوری طے کی، اور جب وہ شام کو مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا میں نے اس کو 10 روپے دیے، اس نے مجھے واپس کر دیے، بولے میں نے کام 10 روپے سے زیادہ کیا ہے۔ میں نے کہا بھی میں نے تیرے ساتھ 10 طے کیے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے محنت زیادہ کی ہے، اور وہ ناراض ہو کے چلا۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے اس کے 10 روپے کاروبار میں لگایا اور اس سے تو نے مجھے اتنی برکت دی کہ میرا پورا جتنا بھی احاطہ تھا، جگہ تھی،
بکریوں سے، گائے سے، بیلوں سے بھر گئی۔ اس وقت کی یہ معیشت کی بہترین قسم تھی، بھیڑ، بکریاں، یہ چیزیں۔ چونکہ جنگل میں بھی آدمی ہوتا ہے تو یہ جنگل میں خود بھی چر لیتی ہیں اور پھر ہمیں دودھ دیتی ہیں، بھوک لگے تو گوشت بھی دیتی ہیں۔ یہ بہترین سرمایہ ہوتا ہے، اور پیسے کی ضرورت ہو تو کچھ بیچتے بھی رہو، بچے بھی دیتی رہتی ہیں، بڑھتی بھی رہتی ہیں۔ تو یہ اس وقت کا بہترین سرمایہ ہے، بڑھ گیا۔ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے وہ شخص بوڑھا ہو گیا، وہ مزدور، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھائی میں اپنی جوانی کے زوم میں تھا، تو نے مجھے 10 روپے مزدوری دی تھی اور میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں رہا، مجھے اس 10 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 10 روپے دے دیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو بھیڑ اور بکریاں تجھے دکھ رہی ہیں، یہ جتنی لے جا سکتا ہے لے جا، یہ سب تیری ہے۔ اس نے کہا یار تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا مذاق نہیں کرتا، میں نے تیرے اس 10 روپے سے کاروبار کیا، اللہ نے اسی سے یہ مجھے برکت دی ہے، تو لے جا۔ اب آپ دیکھیں، ہم اگر کسی کو پارٹنر بھی بنا لینا اپنے بزنس میں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس قدر بے ایمانی کر کے غبن کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب دو بندے پارٹنرشپ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اور دونوں کی نیتیں جب تک ساتھ یعنی خالص ہوتی ہیں بے ایمانی نہ کرنے کی، تو ان کا تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں ہوں یہ کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے۔ اور جس کاروبار میں اللہ آپ کا پارٹنر بن جائے، آپ کو کبھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جس میں فرمایا دونوں میں سے کسی ایک کی نیت بھی خراب ہو جائے نا، ان کا تیسرا پارٹنر شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان جب آپ کا پارٹنر بنے گا تو آپ کو کاروبار میں فائدہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس بندے نے کہا کہ ساری بھیڑ بکریاں جتنی لے جا سکتا ہے لے جا، اور وہ جتنا لے سکتا تھا لے گیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے خوشی خوشی ایسا کیا اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے حصے کا پتھر ہٹا، یعنی اس کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سرکا، چونکہ ابھی دو باقی دعائیں باقی تھی نا، تھوڑا سا سرکا، اور لیکن اتنا سرکا کہ وہ ابھی نکل نہیں سکتی۔ ہاں، باہر سے ہوا اندر آ سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی کی کرن بھی آ سکتی ہے۔ امید بن گئی۔ دوسرا بیٹا، دوسرے نے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس سے شادی بھی چاہتا تھا لیکن وہ انکار کر دیا، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ ایک قحط سالی آئی، اس قحط سالی میں میرے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت، وہ غریب ہو گئے، کھانے پینے کو پائی کو دانے کو ترستے ہیں، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی، بھوک کے ہاتھوں نڈال ہو کر، اور اس نے مجھ سے ہیلپ مانگی، اور میں نے اپنا وہی پرانا مطالبہ اس کے سامنے رکھ لیا کہ ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں معاملہ ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر، میں تیری ہیلپ کرتا ہوں تو میری ہیلپ کر، جو میں تجھ سے چاہتا ہوں وہ تو مجھے دے، اور جو تو مجھ سے چاہتی ہے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ یا اللہ وہ میرے چچا کی بیٹی راضی بھی ہو گئی، لیکن مجھے بھی پتا تھا وہ فاحشہ نہیں ہے، وہ راضی صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہوئی کہ وہ مجبور تھی کہ کھانے پینے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجبوری کی وجہ سے راضی۔ لیکن میں تو ہوس کا مارا تھا، میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے ایک جملہ کہا
اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، میں زانیہ نہیں ہوں، اللہ سے ڈر۔ یا اللہ تو جانتا ہے، اس نے جیسے یہ جملہ کہا میرا رواں رواں کانپنے لگا، اور میں نے اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور جو کچھ اس نے مانگا وہ میں نے دیا، اور اس کے بدلے میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ جیسے عزت دار آئی تھی ایسے ہی عزت دار میں نے اس کو واپس کیا، اور اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ پتھر ہٹا اس کے حصے کا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی تیسرا باقی ہے۔ دیکھو آج کتنی خواتین ایسی ہیں، لوگ ان کی عزت پر ایسے بھیڑیے بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں، بھیڑیے بن۔ کچھ ہمیں ہمارے کلچر نے خراب، کچھ یہ جو منی سینما جو ہماری جیب میں ہوتا ہے۔ پہلے لوگ سینما گھروں میں جاتے تھے، اور لیکن اس میں داڑھی والے نہیں جاتے تھے، شرم آتی تھی، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بولے گا، یار قاری خلیل کی فلم دیکھ رہا ہے، ادھر آیا بیٹھا۔ پھر اگر کوئی داڑھی والے جاتے بھی تھے تو مفرل، رومال، کوئی چیز لپیٹ کے داڑھی واڑی چھپا کے پھر جاتے تھے، اس میں بھی بعض پہچان لیتے تھے۔ کسی نے پھر پہچانا، کہا مولوی صاحب آپ یہاں؟ بولے ہاں، لیکن میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ تم تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو لفظوں میں اللہ نے قصہ ہی ختم کر، قصہ ہی ختم کر دی۔ اب وہ جو تیسرا شخص ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہے، اور وہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بوڑھے ماں باپ، میں جب بکریاں چرا کے شام کو واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، میں شادی شدہ تھا، میری ایک بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، لیکن میں دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امی ابو ان کو پلاتا، جو ان سے بچ جاتا پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کی طرف جاتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا۔ لیکن ایک دن بکریاں چراتے چراتے مجھے دیر ہو گئی، اور میں جب آیا تو میرے ماں باپ دورے، بڑھاپے کی نیند بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، لگ جائے تو جلدی سے آنکھ لگ جائے، اور نہ لگے تو ساری ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ میں آیا تو یہ دونوں سو چکے، بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بچے رو رہے ہیں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیوی بھی کہہ رہی ہے بچے دودھ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں دودھ کے وہ دونوں پیالے بڑے بڑے بھر کے ان کے سرانے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا، کہ جب یہ جاگیں گے، کیونکہ آج بھوکے سوئے ہیں، جب یہ جاگیں گے میں ان کو دودھ پیش کروں۔ تو یا اللہ آدھی رات کے کسی ٹائم ان کی آنکھ کھلی، تو جانتا ہے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا۔ ایک سوال اب میں آپ سے کرتا ہوں، ایسے اگر آپ نے کیا ہوتا اور ماں باپ کو آپ نے ایسے نیند سے، وہ خود اٹھتے ہی آپ نے دودھ کے پیالے پیش کر دیے، ایمانداری سے بتائیے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی یا بد دعائیں نکلیں گی؟ اور ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو دنیا اور آخرت میں ایسا بیڑا پار کرتی ہے کہ مولوی کی دعا اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دعوت الوالد لولد ہی، جو کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، قبول کرتا۔ آج بچے آتے ہیں ہمارے پاس، ممبر پہ پرچیاں دے دیتے ہیں، کل میرا امتحان ہے مولوی صاحب جمعہ میں دعا کرا دیجیے گا، کل میرا انٹرویو ہے دعا کرا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ پرچیاں دیتے ہیں، اچھی بات، لیکن دعاؤں کی 2 فیکٹریاں تو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں، انہیں بھی تو چلا کے دیکھیں۔ 2 فیکٹریاں اللہ نے آپ کے گھر میں لگا دی، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل، اور مولوی کو تو پرچی لکھ کے دینی پڑتی ہے، ریکویسٹ بھی کرنی پڑتی ہے، یاد بھی دلانا پڑتا ہے خطبے سے پہلے، مول صاحب وہ میں نے کل پرچی دی تھی نا، یاد رکھیے گا۔ ماں باپ کو یاد نہیں دلانا پڑتا، صرف پرچی بھی نہیں لکھنی پڑتی۔ آپ کی بوڑھی اماں، بوڑھا باپ لیٹے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، یا ویسے ضعیفی اور بڑھاپے میں لیٹے ہیں، آپ 35 سے جا کر بیٹھ جائیں، 35 سے جا کر بیٹھ جائیں اور پاؤں پہ ہاتھ رکھیں اور دبانا شروع کریں۔ یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا آپ نے جیسے دعاؤں والے بٹن کو دبا دیا۔ آپ نے دبانا شروع کیا، فوراً جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے بیٹا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ اور جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، سگے بھائی بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ واحد یہ 2 ماں باپ ہیں جو بیٹے کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں، اور کبھی جیلس بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نہیں، میں نے ترقی۔ فخر سے جب ان کا بیٹا کسی اچھے مقام پہ پہنچتا ہے نا، تو فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یعنی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بیٹے نے ترقی نہیں کی بلکہ اس نے ترقی کی، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے ترقی کی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بچوں کو رلاتا رہا ساری رات، لیکن ماں باپ کے اٹھنے تک میں نے دودھ ادھر ادھر نہیں کیا جب تک ان کو پہلے نہیں دیا۔ تیری جناب میں اگر قبول ہے یہ نیکی تو پتھر کو ہٹا۔ اب چونکہ یہ آخری تھا، دعا کا بھی آخری زور لگ گیا، چٹان ساری ٹوٹے گئی، ساری چٹان ٹوٹے گئی۔ اب دیکھیے وہاں کرین نہیں ہے، کرین نہیں ہے جس نے اس چٹان کو اٹھا کے ایک طرف کیا، کوئی کرین، کوئی بجلی نہیں، کوئی مشینری وہاں نہیں آئی، کوئی بندہ وہاں نہیں آیا، صرف اس کے منہ سے دعا کے کچھ الفاظ نکلے ہیں، اور جس سے دعا کی ہے اس نے سنے ہیں، اور جو انہوں نے مانگا ہے وہ اس نے کر دیا ہے، وہ اس نے کر دی۔ اتنی بڑی چٹان کو جس کو وہ تینوں مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے، تینوں کی دعاؤں نے ہٹایا۔ اہل حدیثو دعا کی بھی عادت ڈالیں، دعا کی بھی عادت ڈالیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سر اسلام میں پاؤں اسلام سے باہر۔ اسلام میں جب داخل ہونا چاہتے ہو تو پورا وجود تمہارا اسلامی بن جائے، دکھنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، بولنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی مسلمان نظر آؤ، چھوٹے کا احترام کرو، بڑے کی، چھوٹے پر پیار کرو، بڑے کی عزت اور احترام کرو۔ تمہارا یہ اخلاق ہر طرح سے چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے یہ مسلمان ہے،
مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان استاد کا شاگرد ہے، مسلمان نے ان کی تربیت کی ہے۔ ہر طرح سے تم مسلمان نظر آؤ، مسجد میں بھی، دکان میں بھی، گھر میں بھی۔ کبھی کسی کا حق نہ مارو، حق کھا کر، حق مار کر کھانا رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، اگر یتیموں کا مال کھا جاؤ گے، بعض دنیا میں ایسے یتیم آتے ہیں ان کے ماں باپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، ان یتیموں کا کوئی رشتہ دار وارث بننا پسند نہیں کرتا، اور جن کے نام پر جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں ماں باپ، ماموں کہتا ہے اسے میں پالوں گا، چاچو کہتا ہے میں پالوں گا، ان کی نظر یتیموں پر نہیں، یتیموں کی جائیداد پر ہوا کرتی ہے تاکہ ہم ان کو ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو بچے ہیں، بے وقوف ہیں، چھوٹے ہیں۔ یاد رکھ لو اللہ کے قرآن نے کہا کہ جو بندہ انما یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے طریقے سے، زیادتی کے طریقے سے اپنے پیٹوں میں یتیموں کا مال بھرتے ہیں، وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ دوزخ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ دکھنے میں تمہیں بریانیاں، حلوے، کوفتے سب کچھ نظر آئے گا، اس کے پلٹے اللہ روز آخرت تمہارا پیٹ دوزخ کے انگاروں سے بھرے گا۔ اللہ سے ڈریے، ماں باپ کی عزت کیجیے، بڑے کا احترام کیجیے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیے، لین دین میں اپنا معاملہ صاف رکھیے، کسی کا قرضہ نہ کھائیے۔ آج دنیا میں قرض لوگ لیتے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم نہ دیں۔ میں نے کراچی میں ایک دکان پہ دیکھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ قرض ایک ایسا جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ قرض ایک ایسا جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت، کیونکہ وہ پھر اس دکان پہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اس نے پیسے دے دیے، آئے گا غائب ہی رہے۔ تو ایسے جادو سے بچو۔ حضرت علی کا مقولہ ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کی کینچی ہے۔ آپ کسی سے ادھار لے لیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آپ اسے نہ دیں، واپس نہ کریں، بس یہ قرض آپ کی محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ محبت کی کینچی، محبت کو کاٹ ڈال۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ دیکھیے دو جملوں میں رب العالمین نے بات کی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو شخص بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے پیغمبر کی نافرمانی بھی کرتا ہے، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، مسلمان تو کہلاتا ہے مگر مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے کے بعد اس نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، دنیا کو بڑا جانا، آخرت کو ہیچ جانا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، حالانکہ ہمارے پاس کچھ عرصے کی زندگی ہے، کچھ عرصے کی زندگی ہے، پھر ہم نے چلے جانا ہے، یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، وہ کتنا بھی کھاری ہو ہم سب نے وہ گھونٹ پینا ہے۔ نہ پیغمبر دنیا میں بچے، نہ اولیاء بچے، نہ صحابہ بچے، نہ تابعین بچے، دنیا میں جو بھی آیا چلے جانے کے لیے آیا۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا میں اللہ نے ہر کسی کے لیے فنا رکھی ہے، بقا رب العالمین نے صرف اپنے لیے رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اس زندگی کو سنوارو جو آگے باقی رہنے والی ہے، جس زندگی میں اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دے گا، اس کے بعد پھر وہ موت کسی کے پاس آ نہ سکے گی، موت بھی مر جائے گی، پھر آپ کو زندگی ہی زندگی، نعمتیں ہی نعمتیں، خوشحالی ہی خوشحالی، سدا رہنے والی جوانی، سدا رہنے والا حسن، سدا رہنے والی صحت، حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں رب العالمین نے ایسی تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت کے نوکر اللہ رب العالمین آپ کو ایسے دینے والا ہے، جب آپ نوکروں کو جنت میں چلتا پھرتا دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کسی نے موتیوں کی مالا، اس کا دھاگا کسی نے توڑ دیا ہو اور موتی سارے مالا سے نکل کر فرش پہ سارے بکھر گئے ہوں۔ اتنے خوبصورت نوکر جو اللہ آپ کو دے گا، جس جنت کے نوکر خوبصورت ہوں گے، اس جنت کے مالکوں کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ایسے خدمتگار جنتوں میں دوڑے پھریں گے کہ جب تو دیکھے گا تو تجھے ایسے لگے گا حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے لگے گا جیسے بکھرے پڑے موتی۔ میرے بھائیوں، لیکن کہتے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ عمل تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو بڑا جانا، اللہ نے بڑا جانا آخرت کے مقابلے میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے آگے پیش ہونے سے، اللہ رب العالمین کے مرتبے سے، اللہ رب العالمین کے مقام سے، اس کی عدالت میں پیشی میں کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرے بھائیو اس کی بھی تیاری کیجیے، جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، میرا حساب آسان فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، حساب تو حساب ہوتا ہے، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، آسان حساب یہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اللہ پوچھے ہی نہ۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا، اگر اللہ رب العالمین کسی سے کیوں کر کے پوچھ لے، اے میرے بندے بتا یہ کام کیوں کیا، عائشہ مجھے بتا پھر کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے، کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اس لیے نڈر مت ہوئیے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے جنت میں تو ہم چلے جائیں گے، چونکہ ہمارے نانا نے مسجد بنوائی تھی، ہمارے ابا نے مسجد بنوائی تھی، ٹھیک ہے، یہ سارے اچھے کام، نیکی کے کام۔ دادا تہجد بھی پڑھتے تھے، مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تیرا دادا تہجد پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا نا، میرے دادا کے بارے میں تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں یہ خوش ہوں میرے دادا نے چونکہ مسجد بنوائی تھی، ہمارا تو سارا ٹبر ہی بخشا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، انصاف انصاف۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جیسے دو باتیں وہاں فرمائی جہنم کے لیے، ایسے دو باتیں یہاں فرمائی جنت کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
خواہشات کا گلا دبا دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مرضی کو دبا دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، ان کو روک دیا، ان سے باز آ گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ رب العالمین نے جنت بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار جاؤ گے، یقین مانو اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو چوری نہیں کرنے دے گا، آپ کو داڑھی نہیں مڈانے دے گا، آپ کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دے گا۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، یقین مانیے آج ہم کئی دیوار پہ لکھا دیکھتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، نیچے 10 کا نوٹ پڑا ہو کوئی بندہ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ رب العالمین ارے کیمرہ تو تب دیکھتا ہے جب لائٹ ہو، جب بجلی ہو سکتا ہے علاقے کی بجلی گئی ہوئی ہو، کیمرہ اس وقت کام نہ کرتا ہو۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بجلی نہیں چاہیے، سورج نہیں چاہیے، روشنی نہیں چاہیے، وہ آنکھ کا بھی محتاج نہیں، وہ فاصلے کا بھی محتاج نہیں، ہر وقت رب العالمین آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں رکھیے کہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ ماں کی ہمیشہ قدر کیجیے، باپ کی قدر کیجیے، چھوٹے بڑے کا احترام اور پیار کیجیے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیے، اس حوث سے باہر آئیے، اس حرص سے باہر آئیے کہ میرے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اگر آپ بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈالتے ہیں، یقین مانیے یہ آپ کے فرما بردار کبھی نہیں بنیں گے، آپ کو ایسا ستائیں گے، ایسا تنگ کریں گے کہ آپ بڑھاپے میں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تو نے کیا مصیبت میرے گلے ڈال دی۔ حالانکہ یہ مصیبت اللہ نے نہیں ڈالی، آپ نے اپنی حرام کمائی سے ڈالی ہے۔ آپ بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیے، بیوی کو حلال کھلائیے، وہ بسم اللہ پڑھ کر بچوں کو دودھ پلائے، دائیں سے دودھ کو شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ آپ باہر سے کما کے لائیں، حلال کما کے لائیں، بے شک وہ تھوڑا ہو، آپ ان بچوں کی زندگیاں دیکھیے گا، آپ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں، دنیا مثالیں دیا کرے گی۔ اگر اللہ اولاد دے تو ان جیسی دے، یہ حلال کے ثمرات۔ تو میں سمجھتا ہوں مجھے چونکہ تربیت کے حوالے سے کوئی خاص پہلو نہیں دیا تھا، میں نے کوشش کی کہ جو میری سمجھ میں اللہ نے توفیق سے جو کچھ ڈالا میں نے عرض کیا۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگیں ہیں، اگر ہم انہی کو ہی ٹھیک کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں مسجد کو آپ یوں سمجھے کہ یہ ہسپتال ہے، مسجد کو آپ سمجھیں یہ ہسپتال ہے، قرآن مجید کو آپ سمجھیں یہ جو ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے یہ اس کا علاج کا ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے کو گھول کے نہیں پینا ہے، بازو پہ نہیں باندھنا ہے، گلے میں نہیں باندھنا ہے، اس کے مطابق دوائی لینی ہے۔ اور اس ہسپتال کے ڈاکٹر آپ سمجھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس نسخے کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کر لیجئے، یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، آپ کو گمراہ نہیں کر۔ یہ جو ہم مسجدوں میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، رمضان میں 10 دن پورے اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ ایسا سمجھ لو کہ ہم اتنے زیادہ مریض ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں، کہ اللہ نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا، اور 10 دن میں آپ زیر علاج رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایسے یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں نا، یہ روحانی امراض سے میری مراد وہ نہیں جو تویز گنڈے والوں نے بنائے ہوئے، تویز گنڈے والے روحانی امراض اسے کہتے ہیں
کہ جی تم پر جن چڑھے ہوئے ہیں، تم پر جادو ہو گیا ہے، تم پر یہ ہو گیا ہے، تم پر وہ ہو گیا ہے. یہ روحانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. روحانی بیماریاں یہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل، یہ روحانی امراض ہے. یہ روحانی امراض. وہ تو ایسے اللہ کے فضل سے، تو سچی بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بھی مولوی ہوں نا، تو مولویوں کی باتوں کا تو مجھے بھی پتہ ہے نا. جب میں اب ایک فیلڈ کے بندے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. یہ بات آج آپ پلے باندھ کے جائیں. میری آنکھ یعنی مولوی کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے نا، آپ کی آنکھ بھی وہی کچھ دیکھے گی. مولوی کو اللہ نے اسپیشل آنکھیں نہیں لگائی کہ اسے کچھ نظر آتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا. ہاں، آپ کی اگر نظر کمزور ہے، لیکن آپ اگر اسی نظر کے مطابق اگر چشمہ لگوا لیں گے تو آپ کو پھر وہی نظر آنے لگے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. اب مولوی کہتا ہے اس میں سے جن نکل کے باہر آ، میں دیکھ رہا ہوں باہر آ. بھی تو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی تو دکھا رہا. تیری آنکھیں کوئی اسپیشل ہیں؟ جن نکل کے باہر آ. ہم نکل آئے. میں یقین مانو کراچی میں ایک بندہ میرے پاس آیا، دوست تھا میرا، کارپینٹر تھا. کہنے لگا قاری صاحب آپ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا بھائی کیا فائدہ چاہیے تیرے؟ کوئی اقبال نام تھا. تو میں نے کہا اقبال بھائی آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ بولے ہم پر 17 جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے میں فلاں کے پاس گیا تھا، وہ آپ کے پنجاب کے تھے، ایک شہر کے. بولے لیکن آج کل وہ کراچی میں سیٹل ہے. پنجاب کے ایک بڑے خطیب تھے، ان کے بیٹے ہیں. تو وہ بولے ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے دم کر کے بتایا. پہلے جب دم کیا تو دم کرتے جیسے پھونک ماری، ایسے، یعنی مولوی صاحب نے ایسے کیا اور پیچھے ہو کر مجھے بھی کہا پرے 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 پرے. یعنی گویا ان کو پھونک مارنے کے بعد کوئی ایسی بلائیں نظر آئی جو اس بندے کو نظر نہیں آئی. اب یہ طریقہ واردات، آپ کو نفسیاتی طور پر اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ جتنے پیسے مانگے گا آپ دیں گے. آپ کی جیب خالی کرانے کا یہ ایک حربہ. جب مجھے کہا پرے پرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کچھ پڑھا اور مجھ پہ پھونکا. کہنے لگا اقبال بھائی کیا بتاؤں، آپ تو بس بڑی مشکل میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے میں بھی مشکل میں پھنس جاؤں گا. بھی کیا بات؟ بولے آپ کے اوپر 17 جن ہیں اور 17 کے 17 افغانی ہیں، اور افغانی جن نکالنا کوئی ایسے کیا کہتے ہیں کس کا کھیل نہیں ہے کہ یہ کوئی آسانی والی بات نہیں. مجھے بڑی مشکل 1 ہفتہ پڑھائی کرنی پڑے گی اور پھر یہ کہیں جا کے نکلیں گے. پاکستانی ہوتے تو میں تو منٹ میں نکال دیں، یہ افغانی جن سے نہیں نکلتے. اب لوگ بھی ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، وہ فوراً وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے. بولے میں نے کیا پھر؟ بولے اس نے مجھ پہ 40,000 روپے طے کیے کہ 1 ہفتہ پڑھائی پڑھوں گا. آج جمعرات ہے، آج شروع کروں گا، اگلی جمعرات کو آپ میرے پاس آنا. بولے میں نے کہا یار 40,000 بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کرو. تو 25,000 میں ہمارا سودا ہوا ہے اور 10,000 میں دے آیا ہوں، 15,000 ابھی باقی ہیں اور اگلی جمعرات کو جاؤں گا. پھر وہ دم بھی کرے گا اور باقی میں 15,000 اس کو دوں گا. تو میں نے کہا جن نہیں نکلیں گے، یہ 40 ہی پورے کرے، جن نہیں نکلیں گے. اور میں نے کہا اگلی جمعرات کو واپس آنا، مجھے بتانا. وہ اگلی جمعرات وہ آیا، حالانکہ اس کو 15,000 بھی دیا ہے. سارا کچھ لے لو کہ اس کو کہتا ہے بھائی میں نے بڑی محنت کی 7 جن نکلے ہیں، 10 ابھی باقی ہیں، 17 دینا بھائی. میں نے کہا بھائی یہ 40 پورے کرے. میرے بھائی ان توہمات سے باہر آئے. اللہ نے آپ کو جیتا جاگتا اتنا عقل مند انسان بنایا ہے، آپ کیوں ان خام خیالیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی بیٹھے ہوتے تو بوتلوں کے ڈھکنے کھولے اور اس میں تھوک ڈال لیتے ہیں، مولوی صاحب پڑھ کے تھوک ڈال لیتے. اب مولویوں کو تو آج کل حلوے کھا کھا کے سب کو شوگر ہے، سب کو شوگر ہے. اب وہ صحیح تھا،
اب اس کو شوگر بھی نہیں تھی، مولوی کی تھوک والی بوتل اس نے پی، ایک ہفتے بعد اس کو بھی شوگر۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ آیا اس سے؟ میرے بھائی، کوئی دھاگے پڑھ پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی نمک پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی چینی پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی تعویذ کو گھول گھول کے پلا ہے۔ پھر مولویوں سے بات کرو، کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا قرآن میں شفا ہے، تو میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا شہد میں شفا ہے، شہد کی بوتل بھی گلے میں باندھ۔ قرآن میں شفا کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اٹھا کے گلے میں باندھو، بازو پہ باندھو، واش روم میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، بیوی کے پاس جاؤ، جہاں جاؤ قرآن بندھا ہوا ہے۔ یہ تم عزت کر رہے ہو قرآن کی؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، 1-1 کلو کلونجی لے کے گلے میں لٹکا لو، تیری شفا مل جائے گی۔ اس کا کوئی طریقہ بھی تو اللہ کے حبیب نے بتایا نا، کہ وہ شفا تمہیں کیسے حاصل کرنا۔ قرآن سے شفا حاصل کرو گے تو کیسے حاصل؟ اور اتنی ضعیف الاعتقادی، یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں۔ اور الحمدللہ سندھ میں ہے، لیکن اندرون سندھ، شہروں میں اتنا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ یہاں تو میں نے بہت شہروں میں بھی دیکھا کہ لوگ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بدعتی طبقہ یا مشرک طبقہ جس طرح اپنے عقائد اور خیالات کمزور رکھتا ہے، میں نے اسی طرح اہل توحید میں بھی اس طرح کے عقائد دیکھے۔ کیا آپ نے، یقین مانیے آپ نے نہیں سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری بچیاں ہیں اور 4-5 بیٹیاں ہیں، جوان بیٹی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے، اور میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے تو انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر بندش، کسی نے بندش کرا رکھی، میرے بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں، ان کی نوکریاں نہیں لگتی، بندش۔ میری 2 ڈور کارنر کی دکان ہے مین روڈ کے اوپر، گاہک ہی نہیں آتے، بندش۔ اور میری شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے، بیٹا ہی نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی، اولاد ہی نہیں، بندش۔ اب یہ بندش کس نے کرائی؟ مولوی نے۔ اب کوئی پوچھے اس موحد سے کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹیوں کی شادیاں کرانا چاہتا ہے، مولوی نے کچھ پڑھا کے اسے رکوا دی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تیری دکان میں گاہک بھیجنا چاہتا ہے، مولوی نے کچھ پڑھا کے اسے رکوا دیا، تیرے بیٹوں کی نوکریاں رکوا دی، اللہ دینا چاہتا تھا اس نے رکوا دی۔ تو ایمانداری سے بتائیے طاقتور کون ہوا، رکوانے والا یا بھیجنے والا؟ رکوانے والا۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر اذان میں کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے؟ وہ بڑائی کدھر گئی؟ یہ تو مولوی دم کر کے ہار جیتا بیٹھا۔ خدا کے بندے کچھ عقل سے سوچو۔ اللہ کے رسول دیکھو کیا فرماتے، فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جسے تو نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ ہے موحد، یہ موحدین کا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور جس طرح آپ محبت سے بیٹھے میری باتوں کو سنا، اللہ رب العالمین آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ سننا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور جس طرح آپ نے مجھے عزت دی، اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں اسی طرح عزت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہمیں اسی طرح اکٹھا کر دے، ہمارے دلوں میں محبت، پیار، الفت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، ہمارے گھروں کے معاملات کی اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے، ہمیں ہمیشہ حلال کھلائے، حرام سے بچائے، ہمارے لیے حلال کے اتنے ذرائع پیدا کر دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ آپ احباب کا بے حد شکریہ،
آپ کا جن احباب نے یہ پروگرام منعقد کیا، جن لوگوں نے مجھ جیسے گناہگار آدمی کی آپ جیسے نیک لوگوں سے ملاقات کروائی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑی چیز تانوں ویسے گھر اگر خالی بھی ہے نا، تسی گھرے چاہو تاں بھی سنت ہے یہ گھر داخلے دے وقت السلام علیکم کہو، چونکہ فرشتے گھراں وچ موجود ہوندے نے انہاں نوں کہو اس نیت نال۔ ویسے جدوں تسی آؤ گے مسجد بندے تے تقریباً ملن گے ہی تانوں، تو سلام کہو، کوئی حل نہیں۔ ہاں وہ ہن تانوں تا نہیں دکھ رہے نا، تسی تا نہیں دیکھ رہے، ہاں بالکل حاضر نے، تسی آؤ السلام علیکم کہو، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ مسجد جاؤ تو انہاں فرشتہ نو سلام کرو، خاص اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا۔ لیکن تسی اگر یہ سمجھ کے کر دے ہو تو یقیناً وہ تانوں وعلیکم السلام بھی کہنے گے۔ بالکل جی بھائی میں نا ایک حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے کچھ ان کے علماء استاد بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اکثر مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن حدیث کے بارے میں نا بھینس کا ذکر کہاں پہ ہے۔ تو ایک دن اس سے میری بحث ہوئی، کہہ رہا ہے یہ مینڈے کا ذکر کہاں، یہ بھی کھاؤ۔ میں نے کہا منع کیا ہوگا، نہیں منع کیا ہے۔ تو اسی طرح سے نا وہ بہت سارے اشکال ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح نا یہ اس طرح سے دور ہو جائے نا، پھر ہم کی طرف آ جائے۔ بھینس کا کیا کہتے ہیں؟ بھینس کے قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے، یہ کہاں سے حلال ہے؟ اس کی حلال میں جو دلیل پیش کی اور یہ مینڈے وغیرہ کی بارے بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ عجیب اعتراض ہے، ان اللہ کے بندوں سے کوئی یہ پوچھے اگر بھینس کو قرآن نے حلال نہیں کیا اور حدیث نے بھی حلال نہیں کیا تو کس نے حلال کیا؟ آپ کو بھی تو سوال کرنا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ بھینس کا دودھ صرف ہم پیتے ہیں، ہم سے زیادہ حنفی پیتے ہیں، کیونکہ حنفیوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں۔ تو ہم اگر پی جائیں گے، فرض کیا کہ لاہور کا 2 من دودھ پی جائیں گے، وہ 10 من دودھ پیئیں گے، تو زیادہ تو وہ پیتے ہیں نا۔ تو آپ ان سے یہ پوچھو کہ جب بھینس قرآن حدیث میں حلال نہیں ہے تو تمہیں بھی تو حلال کھانا پینا چاہیے نا، تمہیں بھی حلال کھانا پینا چاہیے، تو تم کس دلیل کے تحت اسے پی رہے ہو، دودھ کو اور گوشت کو کھا رہے ہو؟ اب وہ کہیں گے کہ ہمارے تو امام صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، آپ دوسرا سوال کریں کیا امام صاحب شریعت ساز ہیں؟ امام صاحب کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ امام جس چیز کو حلال کرے گا وہ حلال ہے اور امام جس چیز کو حرام کرے گا وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات۔ دیکھیے ہمارے لیے معاملہ اللہ کے رسول نے اتنا آسان فرما دیا، 3 فارمولے دیے ہمیں، ایک فارمولہ پرندوں کے لیے، ایک فارمولہ چوپایوں کے لیے جانوروں کے لیے، اور ایک فارمولہ سمندری مخلوق کے لیے۔ 3 فارمولے اللہ کے رسول نے ہمیں دیے۔ جانوروں کے نام نہیں گنوائے، گدھا حرام ہے، فلاں سور حرام ہے، کتا حرام ہے، یہ حرام ہے، بہت ساری چیزوں کے نام نہیں گنوائے۔ قرآن مجید میں کتا بھی حرام نہیں ہے، وہ تو بحث کو کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن میں کتا بھی حرام نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، کہیں بھی نہیں کتا حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت نے نام نہیں بتایا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور یہ لسٹ نہیں بتائی یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ ایسا ہوتا تو پورا قرآن انہی لسٹوں سے ہی بھرا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فارمولے بتائے۔ جو پرندے ہیں اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ذی مخلب، یہ جو پنجے ان کے ہوتے ہیں اور پنجوں میں خاریں، بڑے خاردار ناخن، اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز، شکرا اور چیل، کوا، یہ چیزیں پنجے میں شکار کرتی ہیں اور پنجے میں پکڑ کے پھر اس چیز کو پنجے سے نوچ نوچ کے کھاتی ہیں۔ اور ایسے تمام جانور حلال ہیں، پرندے حلال ہیں جو چگتے ہیں، پنجے میں چیز نہیں پکڑ کے کھاتے، شکار نہیں کرتے،
زمین سے دانا چگتے ہیں، جیسے چڑیا، جیسے کبوتر، گوجرانوالا والے جیسے چڑے کھاتے ہیں، یہ حلال کھاتے ہیں، اسی طرح کبوتر، اسی طرح اور پرندے، لالی جسے مینا کہتے ہیں، فاختہ کہتے ہیں، پنجاب میں شاید اس کو لالی بولتے ہیں، اور بٹیر ہے اس کو بولتے ہیں، اور فاختہ کو گیری کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فارمولہ بتا دیا۔ اب ہم جو پرندہ اس پہ اترتا جائے گا وہ حلال۔ جو چوپائے ہیں جانور، ان میں جو درندے ہیں، زیناب، اللہ کے رسول نے فرمایا زیناب، یہ جو بیچ کے 4 دانت ان کے برابر ہوتے ہیں، اور سائڈ سے پھر ایک دانت ادھر سے ایک دانت ادھر سے، بیچ والے دانتوں سے اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اوپر سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح نیچے سے بھی ہوتا ہے، وہ عربی میں اس کو زیناب کہتے ہیں، اور ہم اس کو کچلی والے جانور کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں باہر، باقی دانت برابر، اور وہ 4 دانت اوپر سے نیچے سے الگ سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتے کا منہ کھول کے دیکھو، شیر اگر منہ کھولے آپ دیکھو تو وہ آپ کو الگ سے نظر آئیں گے۔ اتنے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، زینا، جتنے جانور ہیں وہ سارے حرام۔ اب جن کے دانت وہ برابر ہیں اور وہ شکار کر کے چیر پھاڑ کر کے نہیں کھاتے وہ سارے حلال ہیں۔ بھینس کے دانت، گائے کے دانت اس فارمولے میں آتے ہیں جو فارمولہ حلال کے لیے رکھا گیا ہے، جو فارمولہ حلال کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب گدھے کے دانت بھی برابر ہیں، گدھے کے دانت بھی برابر ہیں، اب اسے بھی اس فارمولے کے تحت حلال ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ حلال میں آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کا نام لے کر کے کہہ دیا کہ اللہ نے تم پر ان گدھوں کا گوشت حرام کیا ہے۔ خیبر والے دن آپ نے اعلان فرمایا، اور جو چیز فارمولے سے ہٹ رہی تھی اس کا نام لے کر کہہ دیا، اور جو ہٹ نہیں رہی تھی آپ نے اس کو فارمولے میں رکھا۔ ہم تو اس فارمولے کے تحت بھینس کو حلال سمجھ رہے ہیں، حلال مان رہے ہیں، بھی تمہیں پسند نہیں ہے تم نہ کھاؤ، دلیل تو تمہیں چاہیے، کیونکہ تم حدیث کو نہیں مان رہے ہو۔ اور ویسے بندے کا فتویٰ، اور پانی کی مخلوق، پانی کی وہ تمام مخلوق، آپ نے فرمایا کہ وَالْحِلُّ مَيْتَتَهُ، کہ سمندر کا، دریا کا ہر مردار حلال ہے، ہر مردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سمندر میں ہو، دریا میں ہو، نہر میں ہو، اس کی زندگی پانی ہو، پانی سے نکالے تڑپنا شروع کر دے۔ مینڈک پانی سے باہر نکالے نہیں مرتا ہے، نہیں مرتا ہے، مینڈک باہر بھی ہوتے۔ آپ گرمیوں کے دنوں میں بتیاں جلائیں، مینڈک چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں پتنگوں کو کھانے کے لیے، خشکی پہ رہتے ہیں۔ مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے، حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح کیکڑے سمندر میں بھی رہتے ہیں، باہر پتھروں پہ بھی بھاگتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح کچھوے پانی میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں۔ تو جس کی زندگی صرف پانی ہے وہ حلال ہے، اور اس میں مچھلی کی تمام قبیل اس کے اندر آتی ہے، یا ایک جھینگا مچھلی کہلاتی ہے، چھوٹا سا اتنا سا جیسے ٹڈی دل آتا ہے، اس کا جو بیچ کا دھڑ ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے، یا پھر صحت مند ہو تو اس سے تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پانی کے بغیر نہیں رہتے، ہم اسے جھینگا کہتے ہیں۔ کراچی میں اس کی بریانی بھی سردیوں میں بڑے شوق سے بنائی جاتی ہے، بہت بے حد گرم ہوتا ہے، اس کا سوپ بھی بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، ویسے بھی سالن بناتے ہیں۔ اس کی مونچھیں ہوتی ہیں وہ نوچ کے پھینک دی جاتی ہیں، کوئی کانٹا نہیں ہوتا اس میں، پیٹ میں سے ایک آنت نکلتی ہے وہ اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، باقی سفید بالکل بہترین گوشت ہوتا ہے، وہ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گا۔ تو پانی کا ہر وہ جانور جس کی زندگی پانی ہو اور پانی کے بغیر زندہ نہ رہتا ہو وہ حلال ہے۔ یہ فارمولہ ہے، اور اس کے لیے آپ یہ فارمولہ یاد کر لیں، آپ بالکل آپ ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ جو بات صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے کیا وہ ضعیف ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی بات ضعیف نہیں ہوتی، اس کو بیان کرنے والے راوی ضعیف ہوتے ہیں۔ مثلا
حضرت ابوبکر صدیق نے بات کی وہ تو سچی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے تو بات نہیں کی نا، اور نہ میں ان کے دور کا ہوں نہ وہ میرے دور کے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مجھ تک بیچ میں جو اتنے لوگوں کا واسطہ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ بیچ میں جو آئے ہیں یہ کیسے ہیں۔ صحابی کی بات ضعیف نہیں ہوتی، بیچ میں جو راویوں کی کڑی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میری آنکھوں کا تارا ہے، ان کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ میری آنکھوں کا تارا ہے، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ میری آنکھوں کا تارا نہیں کہا، ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ روایت سند ضعیف ہے، اور سند صحابی کو نہیں کہتے، صحابی پر تو بلکہ بحث ہی نہیں ہوتی۔ تمام کے تمام صحابہ محدثین کی نظر میں عادل ہیں، ان پر بحث نہیں ہوتی۔ رجال کی کتابوں میں بھی کوئی امام جو ہے وہ صحابی کی زندگی پر بحث نہیں کرتا، اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے۔ صحابہ تمام کے تمام، جو کہ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، پھر ہم اس کے بارے میں بدگمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بس جی بولے جلدی کریں، یہ عشاء مجھے یہیں پڑھوانے کے چکر میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے پوچھا، جب حضرت معاویہ کا اور یہ جھگڑا بھی پنجاب میں، اللہ معاف کرے پنجاب کی زمین اتنی زرخیز ہے، یقین مانیے کراچی میں سارے کوئی جانتا ہی نہیں کہ ہم تو حسینی کی اصطلاح ایک مخصوص طبقہ ہے وہاں جو استعمال کرتا ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو محرم میں ظاہر ہوتا ہے، باقی سارا سال غائب ہو جاتا ہے، وہ یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اہل حدیث کو حسینی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صدیقی کہنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ صدیقی ہیں۔ آپ کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہیں ہے پھر آپ فاروقی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں محبت ہے تو ہم نسبتیں جوڑتے چلے جائیں۔ دوسری بات، حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، جب حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی حضرت عثمان کے مسئلے پر کہ عثمان کا قصاص لو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو اس وقت صحابہ کچھ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ حضرت معاویہ کی طرف ہو گئے، کچھ حضرت علی کی طرف ہو گئے۔ جو حضرت معاویہ کی طرف ہو گئے وہ عثمانی کہلانے لگے، چونکہ وہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ عثمانی کہلانے لگے، اور وہ علوی کہلانے لگے، دوسرے جو حضرت علی کی طرف۔ حضرت معاویہ نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عباس کہ اے عبداللہ، کہ انت علی ملت علی او علی ملت عثمان، یہ بتا کہ تو ملت علی پر ہے یا ملت عثمان پر ہے، یعنی علوی ہے یا عثمانی ہے، تو کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان، ارے میں نہ علوی ہوں نہ عثمانی ہوں، بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صرف محمدی ہوں، میں تو ملت رسول پر ہوں، میں تو رسول کے طریقے پر ہوں۔ اور یہی ہمیں سوچنا چاہیے، اور مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے، درار نہیں ڈالنی چاہیے، ہر اس بات سے بھی بچنا چاہیے جو درار ڈالتی ہے۔ بس جی عشاء میں ایک اور جگہ پروگرام ہے، آپ وہاں بھی میرا خیال ہے شاید سوال جواب ہو، وہاں آ جائیے۔